बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, एक आम आदमी जब घर पर मौशी परेशानी में बैठा टेलीविज़न स्क्रीन देखता होगा या सोशल मीडिया पर देखता होगा या अखबार पर कहीं देखता होगा हुकूमती मौशी दावे, तो वो परेशान तो ज़रूर होता होगा और ये भी सोचता होगा कि वो किस पाकिस्तान में रहता है जहाँ पर ये मौशी खुशहाली उस तक नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि उसकी तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही, उसके बच्चों की फीसें ज़्यादा होती जा रही हैं, उसकी ग्रॉसरी का बिल ज़्यादा होता जा रहा है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन मज़ीद महंगी होती जा रही है, उसके साथ साथ हेल्थ फैसिलिटी उसको महंगी मिल रही है। और आप ज़रा आम आवाम में जाकर देखें तो जो लोग पहले 8 घंटे की जॉब करके अपने घर का खर्चा चला रहे थे, अब वो डबल जॉब करने पर मजबूर हुए हैं। या ये जो ट्रांसपोर्ट के लिए एप्लीकेशंस जो सिटी के अंदर चलती हैं या बाइक राइडर्स हैं, आप इनमें देखें कितनी ऐसी तादाद है जो दिन को 8 घंटे की कहीं जॉब करते हैं और उसके बाद फिर ये एप्लीकेशंस यूज़ करके थोड़ा एक्स्ट्रा मनी कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, ताकि वो घर का खर्चा चला सकें या बैलेंस कर पाएँ। और ये जो हुकूमती दावे हैं ये आवाम तक नहीं पहुँच पा रहे, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब भी कह रहे हैं। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा है कि महंगाई में कमी के आदद व शुमार का असर आवाम तक नहीं पहुँच रहा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि चैम्बर्स के मसाइल का इदराक है, मुश्किलात हल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा मिडल मैन मनमानी कर रहे हैं, उसके हवाले से सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि 800 से 1 ट्रिलियन डॉलर का हर साल नुकसान होता है, FBR में साफ सुथरे लोग लेकर आ रहे हैं, यानी हुकूमती पॉलिसियों का कोई मसला नहीं है, ये सारा मसला इदारों के अंदर मौजूद है। फिर उसके साथ साथ हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते 14 अशिया की कीमत में इजाफा किया और साथ ही ये ऐलान भी किया कि महंगाई में कमी हो रही है। फिर गंदम की कीमतों का ऐलान ना होने पर किसान इत्तेहाद भी 14 अप्रैल से एहतजाज का ऐलान कर चुका है। तो अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर हम जो मुल्क के लिए कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या मुल्क के लिए मुआहदे कर रहे हैं, MOUs कर रहे हैं, जो वफाकी सतह पर हम देखते हैं कि बहुत खुशहाली हो रही है, फिर बिजली सस्ती हुई, फिर गैस महंगी होने की बातें हो गई, फिर पेट्रोल जो सस्ता करना था वो नहीं किया गया, आलमी मंडी में अब भी पेट्रोल सस्ता है, शायद आने वाले दिनों में रिलीफ मिल जाए, 15 तारीख को जो रिवर्स होंगी कीमतें। तो ये जो बैरियर है, एक तरफ जो हुकूमत कहती है और एक तरफ जो आवाम तक पहुँच रही है फैसिलिटीज़, ये बैरियर की वजह क्या है? या फिर थोड़ा आवाम को मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा? ये जितने भी फैसले किए जा रहे हैं इनके नताइज थोड़ा ठहर के मिलेंगे, कितना ठहर के मिलेंगे और कितने आम आवाम को मिलेंगे? इस पर हम बात करेंगे। नजम साकिब साहब पीछे और साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, हुकूमती दावे एक तरफ हैं और आवाम के मसाइल अपनी जगह कायम हैं, ये इतना गैप क्यों है इसमें? मुझे ये बताइए आप कि ये जो हुकूमतें आती हैं पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, ये किसके लिए काम करती हैं? और जब हम ये कहते हैं कि ये अवाम के लिए काम करती हैं तो वो अवाम कौन से हैं जिनके लिए हुकूमतें काम करती हैं? आपको साफ पता चल जाएगा। दुनिया भर में ऐसा है कि वो जो अपर क्लास होती है वही लोग तो ये पैसे वैसे लगा के, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, दाएं बाएं कहीं पे भी हो, वही लोग अपने नुमाइंदे लेके आते हैं, वही नुमाइंदे पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, वही पार्लियामेंट फैसले करती है और पॉलिसियां बनाती है और वही पार्लियामेंट जो है फिर वो इंप्लीमेंट करवाती है अपने ही एग्जीक्यूटिव के साथ जो अपनी मर्जी से लगाए हुए लोग होते हैं। वो किन का ख्याल करेंगे? तो ये कहना कि जी अवाम, तो उसमें हमें बड़ा ज़रूरी है ये देखना कि अवाम में वो कौन से सेगमेंट्स हैं, अवाम में वो कौन से लोग हैं जिनके लिए हुकूमत हर वक्त फिक्रमंद रहती है। अब ये देख लीजिए, आपने मोहतरम वज़ीर ख़ज़ाना साहब की बात की, उन्होंने वो पुराना ढका वो जो होता है ना, यानी घिसा पिटा सा वो जो एक तरीका होता है बताने का, कि बताया कि हमें कंसर्न है, महंगाई कम हो रही है लेकिन अवाम तक नहीं पहुंच रही। साथ में ये नहीं बताया कि क्यों नहीं पहुंच रही और हुकूमत उस सिलसिले में क्या कर रही है। पुराना तरीका है। फिर साथ ही बातों बातों में बता दिया महंगाई कम हो रही है, यानी बातों बातों में बता दिया महंगाई कम हो रही है और उस तरफ जो है वो 14-15 अशिया की कीमतें बढ़ा दी आपने। और फिर इस पूरे यानी जो हिसाब किताब है ना आपका, ये स्ट्रेटजी होती है, ये पाकिस्तान की नहीं दुनिया भर में ऐसे ही होता है। उसमें फिर आता है गा गे गी, ये लगा देते हैं आप साथ और स्टेटमेंट आपकी पूरी हो जाती है।
اب ایک طرف انہوں نے یہ بتایا کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے تو وہ انہوں نے حکومت کی سائیڈ لی کہ بھئی کچھ ہو رہا ہے، اور اگر عوام تک نہیں پہنچ رہی، عام عوام تک، تو پھر کیسی مہنگائی کم ہوئی ہے اور کہاں پہ ہوئی ہے؟ اچھا اب دیکھ لیجئے کہ اس کے ساتھ انہوں نے گا گے گی لگا کے اپنی سٹیٹمنٹ کو پورا کیا. کون سے گا گے؟ انکم ٹیکس کا پیچیدہ نظام ہے، اس کو آسان کریں گے، آسان کریں گے. ایف بی آر میں اچھے افسران لائیں گے، فری ٹریڈ اگریمنٹس پہ نظر ثانی کریں گے، دیوالیہ پن کا قانون لائیں گے. اب یہ گا گے گی کا چکر جو ہے، اوہ بابا بات یہ ہے اتنے عرصے سے آپ آئے ہوئے ہیں، آپ کو ابھی خیال آیا کہ یعنی ایف بی آر میں آپ نے اچھے افسران لگانے ہیں؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں لگائے؟ آپ کو ابھی خیال آیا یہ دیوالیہ پن کا قانون لانے کا؟ آپ کو ابھی خیال آیا کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ کم ہو رہی ہے؟ لیکن باٹم لائن کیا نکلتی ہے؟ وہی ڈھاک کے 3 پات ہیں. فرق صرف یہ پڑا ہے کہ ہم اب ان چیزوں کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے. عوام کو پتا ہے، اور وہ آپ کسی رکشے والے سے، چنگچی والے سے، سڑک پہ چلتے ہوئے وہ بندہ جس کو سمجھ نہیں ہے کہ یار یہ آج کی دہاڑی نہیں ملی تو کیا ہوگا، جو عید کی چھٹیوں میں پریشان ہوتا ہے کہ سب دکانیں بند ہوں گی، گھروں والے جو ہیں وہ عید منا رہے ہوں گے، مجھے دہاڑی کہاں سے ملے گی، اس سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا یہ حکومتیں ایسے ہی ہوتی ہیں، یہ ایسے ہی باتیں کرتی ہیں. تو یہ تجزیہ نگاری پھر کس لیے؟ تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے مہنگائی کم نہیں ہو رہی، ان تک وہ اثرات نہیں ہو رہے، اور مڈل مین کو بیچ میں ہے. یہ مجھے آج پتہ لگا ہے کہ مڈل مین ہے، یہ مجھے آج پتہ لگا ہے کہ پاکستان ایک زراعتی ملک ہے، مجھے یہ آج پتہ لگا ہے کہ گندم کی سپورٹ پرائس جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے، اور وہ کسانوں کے لیے وہ جو آپ نے بنانی ہے، جگہ بنانی ہے جہاں وہ گودام جو ان کے ہیں، یہ مجھے آج پتہ لگ رہا ہے. صاف سی بات ہے، عوام وہ ہیں جو کہ ان کو لے کے آئے ہیں، عوام وہ نہیں ہیں جو سڑکوں پہ ہے، عوام وہ نہیں ہیں جن کا آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا، جنہوں نے دوائیاں بازار سے خرید لی ہیں اور وہ دوائیاں خریدتے ہوئے کانپتے ہیں. ایک تو جعلی ہے، دوسرا یہ بہت مہنگی ہے. وہ جب ڈاکٹر کا بیمار آتے ہیں، دانت میں درد، کوئی بیماری ہو، ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے، اور وہ بچے کو کہتے ہیں یہ جو ایسا کرو، یہ جو لونگ ہے نا اس کو پیس کے اماں کہتی ہے یہ لگا لو، آرام آ جائے گا صبح تک. تو فرق صرف وہی ہے کہ آپ نے سیاسی بیان دینا ہے، ہم نے سیاسی بیان سننا ہے، اور انتظار کرنا ہے اس وقت کا کہ جب حکومت کوئی آئے گی پاکستان میں یا دنیا بھر میں کسی بھی ملک میں، تو جب وہ عوام کی بات کرے گی تو وہ میجورٹی آف عوام کی بات ہوگی، وہ غریب عوام کی بات ہوگی. میں اور آپ اس سلسلے میں دعا کر سکتے ہیں. جی میر صاحب، ایسا لگتا ہے کہ دن بدن عوام کی سپیس جو ہے وہ پولیٹیشنز کے سامنے ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ یہی دیکھ لیں کہ جو بیان بازی زیادہ تر ہوتی ہے وہ سیاست پر ہی ہے کہ عمران خان نے یہ کر لیا، اس گورنمنٹ میں یہ ہو گیا تھا. عوامی مسائل کیا ہیں ہمیں اس پہ بہت کم ایسا سننے کو ملتا ہے کہ کوئی پریس کانفرنسز بھی ہوں یا بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہو. ایک چیز. دوسرا یہ کہ عوام کے اندر یہ کنسرن ہے کہ ایک بار جو چیز مہنگی ہو جاتی ہے پھر وہ سستی نہیں ہوتی، اس لیے ان کی بائنگ پاور بڑھانی چاہیے، تو وہ بھی نہیں بڑھ پا رہی. تو پھر یہ دعوے اور حقیقت فرق کیوں ہے؟ دیکھیں، چیزیں کبھی سستی نہیں ہوتی ہیں، ہمیشہ قیمت بڑھتی ہی رہتی ہے. اب بات آتی ہے کہ ہم کہاں فیل کر رہے ہیں. آپ نے ایک تو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ پچھلی حکومت جو تھی یہ پی ٹی آئی کی، انہوں نے سارا وقت لگا دیا کہ جی جو ہمارے سے پچھلے تھے انہوں نے بیڑا گرک کر دیا. آج آئے انہوں نے کہا جی کو پچھلوں نے بیڑا گرک کر دیا. اور بھائی جو ہو گیا ہو گیا، اب آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کیا کر رہے ہو. ہم اس وقت جو مار کھا رہے ہیں، یہ اورنگزیب صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے، لیکن دا کوشچن از آپ کا ملینز آف ڈالرز، ملینز بھی کیا بلینز ڈالرز کا آپ کا جو ٹریڈ ہے وہ ان ٹیکسڈ ہے. آپ کا جو مارکیٹ ٹریڈر ہے وہ آپ جاتے ہیں کریانے کی دکان پہ، چھوٹی دکانوں کے اوپر، وہ آپ کو رسید نہیں دیتے. اگر آپ کو رسید دیں گے 1% جو ٹیکس ہے وہ ایف بی آر کو جائے گا. آپ نہیں دیتے. اچھا، اب آپ لیوی کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا ووٹ بینک خراب ہوتا ہے. یہی چیز آپ کے فائنز کی ہے. آپ فائنز کیوں نہیں لگاتے؟ میں نے ایک آئی جی ایک ڈی آئی جی سے دونوں سے پوچھا. میں نے کہا یار یہ کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی حکومت تو کرنا نہیں چاہتی.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, दो अहम मामलात पर बात करनी है इस सेगमेंट के अंदर। एक तो जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दौर ओमान में शुरू हुआ है, उस पर बात करेंगे। ओमान में दोनों वफूद गए, अलग-अलग कमरों में बैठे और दोनों ने एक दूसरे के जो मुतालबात थे एक दूसरे के सामने रखे हैं। अब अगले हफ्ते इसका अगला दौर होगा, तो क्या जो ईरान से अमेरिका चाह रहा है वो हो पाएगा? ईरान उस पर एग्री हो जाएगा? किन टर्म्स और कंडीशंस पर एग्री होगा? या दोनों के दरमियान मुज़ाकरात किन टर्म्स और कंडीशंस पर हो जाएंगे और ख़ित्ते में इससे क्या तब्दीली आएगी? एक तो हमने इस पर बात करनी है और एक साथ हमने गज़ा पर बात करनी है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते की सिर्फ मैं आपके सामने कुछ वीडियोस का हवाला रखूँगा और उसके बाद फिर मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को हम समझेंगे कि हो क्या रहा है। गज़ा से जिस किस्म की वीडियोज़ आ रही हैं उसमें से एक वीडियो हमारे सामने आई कि तकरीबन 40 किलो का बॉम्ब गिराया जाता है और लाशें बिल्डिंग से भी ऊंची हवा में उछलती हुई नज़र आती हैं। फिर हमें एक वीडियो नज़र आती है कि एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, एक शख्स अपनी गाड़ी से वीडियो बना रहा है और उन तिब्बी रज़ाकारों पर फायरिंग कर दी जाती है और वो फिर कैमरा इज्तिमाई कब्र से मिलता है तो उसमें ये वीडियो देखी जाती है कि वो शख्स भी उसमें शहीद हो जाता है। फिर उसके बाद एक फ़ोटोग्राफ़र का इंटरव्यू में सुन रहा था, इसराइली फ़ोटोग्राफ़र का, जिसमें वो कह रहा था कि वहाँ पर मौजूद लोगों को स्नाइपर शॉट्स किए जाते हैं, जिस महारत से उनको शहीद किया जा रहा है, जिस तरह उनके सर पर गोली मारी जा रही है, वो स्नाइपर शॉट्स ही हैं। फिर एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें ये कहा जा रहा था कि इसलिए हमला ख़वातीन को ज़्यादा निशाना बनाया जाता है ताकि एक को हम शहीद करेंगे तो एक पेट में भी होगा तो एक ही गोली से दो बंदों का खात्मा हो जाएगा। ये है गज़ा की सूरत हाल और वहाँ से अब इस किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं या वहाँ के रहनुमा कह रहे हैं कि हमारा आखिरी मैसेज है। लग ऐसे रहा है कि अब इसराइल और अमेरिका ने सोच लिया है कि वहाँ पर किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ना। तो पीजे मीर साहब, पहले गज़ा पे बात कर लेते हैं। ये आप जंग वहाँ पे कवर भी करके आए हुए हैं, ऐसे मनाज़िर हैं जिसको हम बयान नहीं कर सकते कि जो गाज़ा में कत्ल व गारत हो रही है और सब चुप बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी एम्बेसीज़ खोली हुई हैं टेल अवीव के अंदर, मैं देख के आऊँ सारी इनकी एम्बेसीज़, इनके ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और फिर हम कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा हैं और इस्लाम के सेवियर्स हैं। और वो आप जिस तरह आपने कहा है, मैंने तो 2006 में भी देखा कि इन्होंने क्या किया। मैंने तो पूरी जंग वहाँ से कवर की थी। अब बात आती है कि हम यूनाइटेड नहीं हैं। क्यों यूनाइटेड नहीं हैं? सबके अपने अपने इंटरेस्ट्स हैं और वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। हम एज पाकिस्तानीज़, मैं समझता हूँ वाहिद मुल्क है जो कि बड़ा खड़ा है विद द पैलेस्टीनियंस। हम ही शोर करते हैं। अब थोड़ा आपने देखा कि जो गाज़ा में हुआ है, अमेरिका के अंदर भी आवाज़ें उठी हैं, कनाडा में भी उठी हैं, यूरोप में भी उठी हैं, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि लॉन्ग टर्म पे क्यों नहीं उठती हैं आवाज़ें? मैं तो फ़लस्तीन की तो चलो मैं बिल्कुल हमायत करूँगा, लेकिन कश्मीर पे को उठती है आवाज़? कोई कश्मीर पे नहीं उठती। ह्यूमन लाइफ्स की आजकल कोई वैल्यू नहीं मुझे नज़र आ रही। अगर किसी को आती तो जो गाज़ा में हो रहा है, जो आपने बयानात दिए हैं, खुदा की कसम रोना आता है बच्चों को देख के, रोना आता है कि जो बिल्कुल टोटली उनका जो उनको इसको बिल्कुल वाइप आउट कर दिया पैलेस्टाइन को, उनकी सिटीज़ को वाइप आउट कर दिया है। तो अब आप मुझे बताएं वो कहाँ जाएं? आखिरी स्टॉप तो अब समुंदर रह गया ना, तो समुंदर के आगे कहाँ जाएंगे वो? अमेरिका ने क्या कहा है? अब हम अपनी फौज वहाँ रखेंगे? क्या आप ऑक्यूपाइड एक वहाँ वो एक फोर्स बन जाओ, गाज़ा पे आ जाओगे? आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन? ये वक्त है ज़ौक यूनिटी फॉर द इस्लामिक ब्लॉक। मैं ईरान पे ज़रा दोबारा आता हूँ। नजम साकिब साहब, ये जो कुछ हो रहा है, जंगबंदी हुई, फिर उस जंगबंदी को ख़ुद इसराइल ने तोड़ दिया और उसके बाद ऐसा लगता है कि उनको वक्त मिला कि वो अपने आप को दोबारा रीयूनाइट करके, असलहा दोबारा जमा करके और दोबारा फिर अटैक कर सके। कुछ हकीकतें हैं जो हमें पता है लेकिन हमें यकीन नहीं आता। मिसाल के तौर पे हम ये देख रहे हैं कि ईरान जो है उससे इजराइल को ख़तरा है। ईरान का वो JCPOA जिसका आपने जिक्र किया है, अमेरिका चाहता है कि वो यानी उसका जो एटॉमिक हिसाब किताब है वो बंद हो। हमें ये भी नज़र तो आ रहा है ना कि सबसे ज़्यादा ख़तरा इजराइल को नहीं है ईरान से। ईरान से सबसे ज़्यादा ख़तरा GCC कंट्रीज़ को है, सऊदी अरेबिया को है, UAE को है, कतर को है। उनको सबसे ज़्यादा ख़तरा है। अब ये हकीकत है, दिल नहीं चाह रहा मानने को।
OIC خاموش ہے, عرب لیگ خاموش ہے, مسلم امہ جو ہے سو کالڈ وہ خاموش ہے. ہمیں پتا ہے, یہ حقیقت ہے. دل نہیں مانتا. ہمارا دل چاہتا ہے کہ یونٹی ہو. اور بھائی کس قسم کی یونٹی؟ آپ کے سامنے ہے, ایران اور سعودی عربیہ کے لوگ تو آپس میں بیٹھتے نہیں تھے. سعودی عربیہ کے مسائل UAE کے ساتھ, قطر کے مسائل سعودی عربیہ کے ساتھ, مسقط کے مسائل سعودی عربیہ کے ساتھ. مجھے یہ بتائیے, اگر آپ فارن پالیسی کا بات کرتے ہیں تو کون سا ملک ہے جو دوسرے ملک کے ساتھ ہے؟ حقیقت ہے, دل نہیں مانتا. پھر یہ کہ جی مسلم ساری امہ جو ہے نا وہ یونائٹڈ ہو کے تو سپورٹ کرے. بھائی کیوں کرے؟ پاکستان جو ہے اس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں, پیلسٹینین اتھارٹی ہے. پاکستان جو ہے نا وہ سپوکس پرسن ہے ایک طرح سے جب بات آتی ہے فلسطین میں مظالم کی, غزہ کی. پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس نے اسرائیل سے کہا کہ یہ نسل کشی ہے. کبھی پیلسٹینین اتھارٹی سے آپ کو یہ بات سامنے آئی ہے کہ کشمیر پہ یہ ہونا چاہیے اور پاکستان ٹھیک کہہ رہا ہے اور کشمیریوں کو یہ حقیقت ہے, ہم ماننا نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک ہے. تو کچھ حقیقتیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہیں اور وہ وقت آ گیا ہے. وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم حقیقت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں. ایک جلدی سے آپ کا کانٹیکسٹ درست کروں گا. یہ جو ہے نا کہ اسرائیل یہ کر رہا ہے اور وہ پتہ نہیں رک نہیں رہا. دیکھیے کچھ حقیقتیں ہو چکی ہیں. 7 اکتوبر تھا 2023 کو, جبکہ ہوم میڈ جو میزائل ہے نا وہ ہوم میڈ میزائل حماس نے مارے, اور اس کے بعد سے تینوں ان کے بڑے جو ہیں اسرائیل نے وہ اپنا ایک پلان بتایا. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے لانگ ڈرون وار, وی ہیو سرٹن آبجیکٹیوز. ان کے آرمی چیف نے کہا, ان کے وزیر اعظم نے کہا, ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا. وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے. کیا غزہ پورا خالی ہو گیا ہے؟ نہیں, ابھی نہیں ہوا. کیا یعنی ویسٹ بینک کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ اب تو وہ رفح کی طرف جا رہے ہیں. جی. ان کے نزدیک یہ جو ہے نا اسٹیٹ آف دی آرٹ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا, یعنی جو ان کے وہ جو ایمیونیشن ہے, جو ان کے ہتھیار ہیں, وہ انہوں نے بیچنے ہیں. وہ بتاتے ہیں, وہ آپ کو اسکرین پہ بتاتے ہیں, دیکھیں جی اس طرح سے ہم یہ اگر اس ہاسپٹل پہ مارا ہے نا یہ والا بم تو اس کا یہ اثرات ہوتے ہیں. انہوں نے اپنا بزنس کرنا ہے. اور ہم کس میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم لگے ہوئے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یار, یہ رو رہے ہیں دھو رہے ہیں. میرا دل بھی چلتا ہے لیکن میرا ساتھ دماغ بھی چل رہا ہے. اور میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ یہ یونٹی والی بات نہیں ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے, حقیقت دیکھنی ہے. اور اس میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایران کی جہاں تک بات ہے, اس کا ایٹامک پروگرام ہے, اس کا مڈل ایسٹ میں جو عزائم ہے, اس کی حماس ہے, اس کا حزب اللہ ہے. ایران اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اور یہ چیز خامنائی کو پتا ہے, یہ ان کے پریزیڈنٹ کو پتا ہے, ان کی ساری شورا کو پتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں, اور انہوں نے اس کا بندوبست کیا ہوا ہے. تو میری درخواست یہ ہوگی کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو دل کی بھی بات سنیں, ساتھ میں تھوڑا سا دماغ بھی استعمال کر لیں. اچھا ثاقب رشید صاحب, ایک تو یہ مذاکرات جو ایران اور USA کے ہو رہے ہیں, اس میں ایک ہفتے بعد دوبارہ مذاکرات ہوں گے اور آغاز ہو گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک معاہدہ پہلے یک طرفہ ختم کیا تھا 2018 میں, 2015 میں جو ایران اور USA کا ہوا تھا. تو یہ اب کیسی پیش رفت رہی, کیونکہ خبریں تو خوش آئند آ رہی ہیں؟ نہیں, ابھی تک تو میرے خیال میں جو مذاکرات کے حوالے سے کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے کہ جو وہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں, کیونکہ حتمی طور پر جب یہ مذاکرات ختم ہوں گے, کنکلوڈ ہوں گے, تب ہی اس حوالے سے کوئی رائے جو ہے وہ قائم ہو سکے گی. اگرچہ جو صدر ٹرمپ ہیں 2018 میں جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ آئے تھے, انہوں نے جو ہے وہ اس معاہدے سے الگ ہو گئے تھے. 2015 میں جو ہوا تھا, اس کے بعد سے لے کر آنورڈ ایران بھی انڈر گراؤنڈ بہت کچھ جو ہے وہ کرتا رہا ہے. اس کے حوالے سے خدشات بھی جو ہے وہ موجود ہیں. لیکن ابھی جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر ٹرمپ جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو وہ ساتھ یہ دھمکی ضرور لگاتے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو وہ فوجی آپشن وہ استعمال کریں گے, اور اس کو لیڈ جو ہے وہ پھر اسرائیل جو وہ کرے گا. ابھی جب مذاکرات کی بات جو ہے وہ کی صدر ٹرمپ نے, پہلے وہ نہیں کر رہے تھے. جو ایران کی جانب سے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ مذاکرات کی ٹیبل پر بات ہو سکتی ہے, لیکن جس طرح آپ دھمکی لگا کر جو ہے وہ بات کرتے ہیں, اس طرح جو ہے وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی. تو ٹرمپ جو ہے وہ ایگری ہوئے.
یہ بات یہ بھی خبریں آئیں کہ یہ شاکنگ تھا جو اسرائیلی جو ہیں حکام ہیں ان کے لیے کہ اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ پھر اگر ایک لمبے عرصے تک یہ مذاکرات چلتے ہیں تو وہ ایران کی نیوکلیئر سائٹس جو ہے ان پر کوئی حملہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سچویشن میرے خیال ہے اتنی اس طرح نہیں ہے نارمل جس طرح بتایا گیا کہ ایک تو ایران کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو پہلے تھی. ایران پچھلے ریسنٹ پاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کمزور ہوا ہے. جو پراکسیز تھیں مختلف جو ایران کی تو اس میں جو ان کے ہیڈز تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ ایران کے اندر بھی اور ایران سے کے باہر بھی. اسی طرح اگر ایران اگر کاؤنٹر اٹیک کیا اسرائیل پر تو اس کا کیا نقصان ہوا اسرائیل کو وہ ہمیں جو اس طرح نظر نہیں آیا. تو جو ایران کی پوزیشن ہے وہ بھی بہت کوئی مضبوط نہیں ہے, مطلب ویک ہوا ہے ایران. لیکن دوسری جانب مذاکرات ہو رہے ہیں. اب صدر ٹرمپ بھی یہ چاہیں گے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ روس یوکرائن ایشو وہ ریزالو کر لیں گے یا غزہ کا مسئلہ جو ریزالو کر لیں گے, وہ ایشوز حل نہیں ہوئے. اب وہ ایران کی طرف آئے ہیں. اب وہ ٹیرف والا معاملہ وہ بھی اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. اب ایران کی طرف آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے ہو کہ کوئی ایسی ڈیل بن جائے جس سے تاثر جائے کہ نیوکلیئر جو پروگرام ہے ایران کا اس کے حوالے سے خدشات جو ہے وہ اب دور ہو رہے ہیں. اور ایران بھی چاہے گا کہ کوئی نہ کوئی سچویشن جو ہے وہ ایسی بنے کہ جو فوجی آپریشن ہے یا کوئی ایسا اس طرف جو ہے معاملات نہ جائیں. پی جے پی صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک دھمکی بھی ہے کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے تو ہم حملہ کر دیں گے. ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم حملے کا جواب بھی دیں گے. تو ایک طرف یہ بیان بازی ہے اور دوسری طرف عمان میں وہ بیٹھ بھی گئے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے. تو کیا ہوگا اس کا مستقبل؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. اسرائیل بالکل ریڈی ہے, وہ آپ کہہ لو کہ 24/7 پریپیئرڈنس میں ہے. ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے ٹیل ایویو میں, اور آپ نے اگر جیمز بانڈ کی موویز دیکھی ہیں تو وہ بڑی سی سکرینز اوپر لگی ہیں, اور ایک جہاں سیٹلائٹ ہے جو کہ ایران کو ٹارگٹ کرتا ہے, اور ان کا رسپانس جو ہے اس وقت میں 2006 کی بات کر رہا ہوں 3 منٹ کا. اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے منٹ کا ہوگا, لیکن 3 منٹ کا ان کا رسپانس ہے جو کہ انہوں نے بریفنگ دی تھی سارے جرنلسٹ کو. فاکس تھے, CBS تھا, یو نیم اٹ. ایران آپ کہہ لو ویک, وہ تکڑا نہیں تو اتنا ویک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایران وہ ہے کہ جو کھڑے ہو جائیں گے. آپ نے دیکھ لیا کہ کرنل اولیور نارتھ کا کیا ہوا, حالانکہ جس وقت شاہ آف ایران 79 کے اندر اس کو ڈسلوج کیا تھا وہ پولیس مین بن رہا تھا. جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت وہ پورا مڈل ایسٹ کا پولیس مین بن رہا تھا. امریکہ ڈنٹ وانٹ اٹ, اور شاہ کو اپنے ان انسٹال کر دیا. سو یہ ایک بڑی گیم ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں پاکستان اسٹل ہیز ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. لیکن پاکستان کس طرف جائے گا؟ کیا اس طرف جائے گا یا اس طرف جائے گا؟ ہم اب تماشبین ہیں, لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے آگے. کیونکہ یہ سفارتی سطح پر ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی, دونوں ممالک کا بیٹھنا اور بیٹھ کے ایک دوسرے کے مطالبات سننا. اب وہ جب اگلے ہفتے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ کیا پیش رفت ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون مضبوط پوزیشن پر آ کے بیٹھا ہے اور کون کمزور پوزیشن پر آ کے بیٹھا ہے؟ دیکھیے, اگر تو ٹیکنیکل لیول پہ آپ نے بات کرنی ہے تو JCPOA کی بات ہوگی, جس میں سے کہ ایران راضی ہو گیا تھا. پھر ٹرمپ صاحب جب پہلی دفعہ آئے تو خود ہی نکل گئے. اب اس پہ زبردستی کی کچھ شرائط ایسی ڈالی جا رہی ہیں. پھر اس میں کچھ سینکشنز کا معاملہ ہے. ایران یہ چاہتا ہے کہ سینکشنز جو ہیں وہ پہلے ختم ہوں اور اس میں پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات کریں گے. IAEA کا اپنا ایک سٹانس ہے اس کے اوپر. اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیکنیکل لیول پہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ یہ لگے گا کہ جو اس وقت ہو رہا ہے نا, کو مسقط میں ہو رہا ہے, تو اس سے پہلے دوحہ میں ہو رہا تھا اور اس کے پہلے فلانا ہو رہا تھا, یہ سارا کچھ دکھاوے کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایران کو پریشرائز کرنا ہے امریکہ نے, پہلی بات, اس لیے کہ اس کو شکست کسی اسی طریقے سے ہوگی کیونکہ اس نے, آپ کو پتا نا 80 سے زیادہ میزائل اس نے آلریڈی فائر کر چکا ہے اسرائیل کے اوپر. تو اسرائیل کا کیا مطلب ہے امریکہ, تو جو ڈر ہے اس وقت اس کو, یعنی اسرائیل کو, وہ ہے ادھر سے, تو کدھر سے پکڑیں گے اس کو؟ آپ نے حماس اس کا جو ہے وہ, یعنی اس کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی, حزب اللہ سے یعنی آپ نے پر کاٹنے کی کوشش کی ہے, اس کو کہاں سے پکڑیں گے؟ یہی تو پکڑیں گے. اور بنیادی سوال اس میں یہ اٹھتا ہے کہ اگر دنیا میں اتنے زیادہ ایٹامک یعنی نو ہاؤ رکھنے والے ممالک ہیں تو ایران کا کیا آئیڈینٹی کارڈ نہیں بنا ہوا ان کا
کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کو اپنی سیکیورٹی کا خطرہ نہیں ہے؟ کیا وہ بنا نہیں سکتے؟ یہ وہ ٹیکنیکل سوال ہے جس کا جواب نہ امریکہ کے پاس ہے نہ روس اور چائنا کے پاس ہے. سوال وہی بنیادی ہے. آپ نے اس وقت جو حساب کتاب کرنے ہیں, آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے, آپ نے اپنی جنگیں خود لڑنی ہیں. کوئی کسی کے پاس, اور اس میں مثال کے طور پہ آپ کو جلدی سے بتا دوں, جی یورپ کی ایک کنٹری ہے یوکرین, جی پورا یورپ اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. ہم بات کرتے ہیں نا مسلمان امہ نہیں جا رہی, یورپین نے کیا کیا ہے؟ کیا انہوں نے روس کے ساتھ تعلقات ختم کیے ہیں؟ یہ تو کم از کم تھا نا, نہیں کیے نا. کیا امریکہ نے کیا کیا ہے؟ کیا نیٹو نے حملہ کر دیا ہے اس کے اوپر, رشیا کے اوپر؟ یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. جب سفارتی طور پہ آپ بات کرتے ہیں تو ایران اس وقت جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اتنے زیادہ آرگیومنٹس دے سکے اپنے ایٹامک پروگرام کے بارے میں. وہاں پہ تو اس کو ہو سکتا ہے شکست ہو جائے, لیکن کیا وہ جب وہاں شکست ہو گئی, نیگوسیشنز میں اس کی بات نہیں بنی, تو کیا وہ باز آ جائیں گے؟ میرا نہیں خیال. افغانیوں کو امریکہ کے اندر ایک سٹیٹس دیا گیا تھا, ٹیمپریری پروٹیکٹڈ سٹیٹس, جس کے اندر 2020 میں بھی تبدیلی ہوئی, 21 میں بھی تبدیلی ہوئی, اور اب پھر اس میں اس سٹیٹس کو ختم کیا جا رہا ہے اور وہاں سے جو اللیگل امیگرینٹس ہوں گے ان کو واپس بھیجا جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں خاص طور پر پوری دنیا کے حوالے سے, اب وہ آہستہ آہستہ افغانستان کے حوالے سے بھی ویسی ہی ہوتی جا رہی ہیں. اس پر ہم بات کریں گے اس حصے میں. نجم ثاقب صاحب, ایک ہم نے دیکھا یوکرین کے حوالے سے بھی سب لوگوں کو میسج گیا, یوکرینینز کو اس حوالے سے بعد میں آ گیا کہ نہیں, ان کے لیے نہیں تھا. تو افغانیوں کے لیے ایسا نہیں لگتا کہ اس قسم کا میسج آئے گا کہ نہیں آپ کے لیے نہیں ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان کو بھی واپسی کی تیاری مکمل طور پر کر لینی چاہیے یا وہ خود واپس بھیج دیں گے ان کو؟ تو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ دیکھیے اس وقت صورتحال جو ہے نا, عالمی صورتحال, ریجنل صورتحال, علاقائی صورتحال, دو طرفہ تعلقات کی صورتحال, اس کو ہمارے پنجاب میں اس طرح سے ہم کرتے ہیں کہ اس وقت ماں بچہ نہیں پہچان رہی. اس میں جب دیکھتے ہیں ہم کہ جب پاکستان نے افغانی انڈاکیومنٹڈ جو تھے ان کو بھیجنے کی بات کی, بڑا شور و غوغا ہوا جی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. امریکہ سے بھی آوازیں آئیں, یورپین یونین سے آوازیں آئیں, یہ انسانی حقوق فلانا. اب بولیں, اب دیکھیے تقریباً 15,000, 14,000-15,000 کے قریب یہ وہ ہیں جن کو لیگل پروٹیکشن, یہ وہ افغانی ہیں جن کو لیگل پروٹیکشن امریکہ میں حاصل تھی, وہ ان سے لے لی گئی ہے. یہ وہ ہیں جو پڑھے لکھے افغانی ہیں, یہ وہ ہیں جو سیٹل, یہ ریفیوجیز نہیں ہیں, یہ کام کر سکتے تھے وہاں پہ اور وہ کام کر رہے تھے, وہ جو ورک ویزا ٹائپ نہیں ہوتا. اب یہاں پہ میرے 2-3 سوال ہیں, کوئکلی کر لیتا ہوں, جن کا میرے پاس تو جواب نہیں ہے. اس سے پہلے خوشخبری سنانی ہے آپ کو. جی جی دیکھیے آج تک یہی سنتے آئے ہم کہ امریکہ میں یہ ہو رہا ہے تو پاکستان نے وہی پالیسی جو ہے نا وہ اپنانے کی کوشش کی. یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, پاکستان ایک پالیسی بناتا ہے کہ افغانیوں کو واپس جانا چاہیے, اور امریکہ جو ہے وہ آپ کو فالو کر رہا ہے نا خوشخبری. اچھا, پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو اگلے ماہ سے شروع ہوگی ان کی ریپیٹریشن, جس کو کہ وہ ڈیپورٹیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ڈپورٹ کر دیا جائے گا, یہ کسی اور ملک نہیں جا سکتے. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ٹکٹ لے کے وہ یعنی انگلینڈ چلے جائیں گے, آسٹریلیا چلے جائیں گے, نہیں, ان کو واپس افغانستان آنا پڑے گا. اچھا, یہ طے ہو گیا. اب وہ کیسے آئیں گے؟ کابل میں تو کوئی فلائٹ نہیں ہے, ڈائریکٹ فلائٹ, اور پھر امریکہ جو ہے وہ کابل میں جو حکمران ہے ان کو مانتی بھی نہیں اس حکومت کو, تو آگے نا پاکستان بیچ میں, پھر سے پاکستان بیچ میں آئے گا. تو وہ سارے لوگ جو کہ افغانی جو کہ پاکستان میں تھے اور وہ ہاتھ میں ٹکٹ لیے بیٹھے تھے کہ امریکہ جائیں گے, ان کو تو ایک طرف کریں, جو امریکہ پہنچ چکے تھے وہ واپس جائیں گے. اب اس میں یہ ہے, صرف آخری اس وقت کا سوال میرا ان سے ہے, افغان یعنی وہ جو طالبان اس وقت رول کر رہے ہیں, کہ جب پاکستان نے بھیجا تو آپ یونائٹڈ نیشنز میں گئے اور آپ نے کہا کہ جی عزت کے ساتھ پاکستان کو یہ افغانی جو ہے نا یہ واپس بھیجنے چاہیے. اب امریکہ بھیج رہا ہے آپ کے افغانی تقریباً 15,000 کے قریب. کیا آپ یونائٹڈ نیشنز کو یہ لکھیں گے, بات کریں گے کہ وہ جو آ رہے ہیں وہ عزت سے آئیں؟ تو کیا عزت زیادہ ضروری ہے کہ ان کا وہاں رہنا زیادہ ضروری ہے؟ یہ کابل نے اس وقت سوچنا ہے. میر صاحب, یہ پاکستان نے جس طرح نجم ثاقب صاحب نے کہا کہ جب واپس بھیجنا شروع کیا تو پوری دنیا میں آواز اٹھنا شروع ہو گئی. ایران نے بھی واپس بھیجے ہیں, وہاں پہ بھی آواز نہیں اٹھی. اب امریکہ بھی واپس بھیج رہا ہے, وہاں پہ بھی آواز نہیں اٹھ رہی.
اور پھر یہ تمام ملکوں سے جب یہ واپس جا رہے ہیں تو وہاں پر طالبان کی حکومت کہتی ہے ہمارے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہیں, تو اس کا ایفیکٹ افغانستان پر کیا پڑے گا؟ دیکھیں جی, جو آپ امریکہ کو پہلے لے لیں, یہ جو کر رہے ہیں یہ ہے پولیٹیکل ہپوکریسی, جس کو ہم منافقت کہتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ طالبان جو ہیں ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, عورتوں کی ہیومن رائٹس نہیں دے رہے وہ, اور دوسری طرف سے آپ ان کو جو یہ ٹیمپریری پروٹیکٹیو جو ان کی ہے اسٹیٹس, اس کو آپ ریووک کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں پھر آپ کے ہیومن رائٹس کہاں ہیں؟ آپ ان کو اس جنگل میں بھیج رہے ہیں جہاں آلریڈی دیر از اے ٹرموائل, جہاں آلریڈی دیر آر ڈسٹربنسز. تو ان جو 15,000 14,600 جو لوگ ہیں, کیا ان کی جو فیوچر ہے ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جب امریکہ مشکل میں تھا یہ کھڑے رہے تھے اور انہوں نے سپورٹ کیا تھا امریکن فورسز کو؟ آپ نے ان گڈ فیتھ ان کو لے کے گئے نا, انہی لوگوں کو لے کے گئے. آج آپ کی ضرورت ختم ہو رہی ہے تب آپ ان کو سائڈ پہ کر رہے ہو. یہ امریکہ جو ہے یہ پوری کوشش کرتا ہے آپ کو استعمال کرے, اور جس طرح گنڈیری نہیں ہوتی شوگر کین, گنڈیری کی طرح آپ کو پھینک دیتا ہے. اب ایک جو کلوز آتا ہے, جو لوگ پاکستان سے گئے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دی امریکن لا وہ پاکستان میں ہی آئیں گے. جو افغانستان سے گئے ہیں اکارڈنگ ٹو دی لا دے ول گو ٹو افغانستان. اب کتنے پاکستان سے گئے ہیں دیٹ ریمینس ٹو بی سین, کتنے وہاں سے گئے ہیں دیٹ ریمینس ٹو بی سین. لیکن پاکستان تو آ گیا نا اسی فولڈ کے اندر, اسی ٹرمول کے اندر آ گیا ہے کہ اب کیا ہوگا. اب یہی ہوگا کہ آئی تھنک ہمیں ان سے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا امریکنس کے ساتھ, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اگر نیگوشیٹ نہیں کریں گے ہمارے ہاتھ ایک کرائسس آ جائے گا. آپ کا 3 ملین ریفیوجیز کا آ گیا تھا نا, اب 40 سال ادھر رہ کے وہ بچے بڑے بھی ہو گئے, وہ کہتے ہیں عزت سے. بھائی عزت سے کیا کریں آپ؟ جب آپ آئے تھے ہم نے آپ کو عزت سے رکھا تھا, آپ کو پیار دیا, آپ کو ریفیوج دیا, تو ہم عزت سے ہی آپ کو بھیجیں گے. تو یہ کہنا میں سمجھو غیر مناسب ہے کہ آپ عزت سے نہ دیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الیگل از الیگل. آپ اس کو فائٹ نہیں کر سکتے. یا آئدر وی گو بائی دا لا اور دین وہ کہتے ہیں پھر مٹی پاؤ. ثاقب بشیر صاحب, پاکستان میں بھی کافی افغانی شہری تھے موجود جو کہ امریکہ جانے کی آس پر بیٹھے ہوئے تھے اور امریکہ نے ان کو یہاں پہ سیٹل ڈاؤن کیا تھا. پھر ان کا اب کیا بنے گا, اور پھر جو وہاں پر ہیں ان کو واپس کیسے بھیجا جائے گا اور کہاں بھیجا جائے گا؟ جی بالکل, یہی سوال اٹھتا ہے کہ اگر امریکہ سے جو لوگ پہلے جو ہے وہ سیٹل تھے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے, تو جو اسلام آباد میں یا پاکستان میں جنہوں نے جانا تھا وہ سپٹمبر تک شاید یہاں پہ ہیں اسلام آباد میں, سپٹمبر 25 تک, تو وہ تو بالکل بھی نہیں جا سکیں گے. اب جو ہے وہ یہیں پہ ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں امریکنز کے ساتھ کام کیا ہے جب یہ 9/11 کے بعد افغانستان میں جو وہ موجود تھے. ابھی جو پاکستان سے بھیجے گئے ہیں افغان مہاجرین تقریباً 10,000 ہیں. یہ 1 اپریل سے جو واپسی ہوئی ہے ان کو فورسفلی جو ہے واپس بھیجا جا رہا ہے. تو اس کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ جو عبوری وزیر اعظم ہیں وہاں کے افغان طالبان کے, انہوں نے کہا کہ یہ غیر اسلامی ایکٹ کر رہا ہے پاکستان. اور یہ بات بھی سننے کو ملی کہ اگر آپ اس طرح فورسفلی بھیجیں گے ان کو اور وہ سارے واپس آ جائیں گے افغانستان میں, تو یہ پھر ٹی ٹی پی جیسی اور جو بلوچ شدت پسند تنظیمیں ان جیسی تنظیموں کو یہ لوگ سپورٹ کریں گے. اندازہ لگائیں کہ 40 سال وہ یہاں پہ رہے ہیں, پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اس کا نقصان بھی ہوا ہے, بہت سارے ایشوز ہیں. اس کے باوجود جب ان کو واپس جو ہے وہ پہلے ٹائم دیا گیا, اب جو ہے وہ واپس بھیجا جا رہا ہے. ابھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی دھکے مار کے واپس بھیجا جا رہا ہے, کہ اسلام آباد سے, پنجاب سے, کسی جگہ سے بھی ان کو وقت بھی دیا گیا کہ وہ خود بھی چلے جائیں, وہاں سے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, وہاں سے جی خود بھی. اور ان کی طرف سے, افغان طالبان کی طرف سے, ایک تو جو ٹی ٹی پی فیکٹر ہے اس پہ پاکستان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہے. ابھی چند دن پہلے جو نمائندہ خصوصی ہیں محمد صادق صاحب, انہوں نے یہاں اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کیا, تو انہوں نے وہی پوائنٹ رکھا کہ اگر ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغان طالبان پاکستان کی بات نہیں مانیں گے اور ان کو پاکستان کے خلاف جو استعمال کرنے سے نہیں روکیں گے, تو پھر معاملات جو ہے وہ آگے اس طرح نہیں بڑھ سکتے.
تو اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے افغان جو طالبان. لیکن یہ ہے کہ جب مہاجرین واپس جاتے ہیں تو ان کی جانب سے کبھی فتوے کبھی اس قسم کی باتیں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. تو سب سے بڑی بات جو آپ نے کی کہ ایران میں نے واپس بھیجے ہیں, ایران نے بھی بڑی تعداد میں افغان مہاجرین واپس بھیجے ہیں, وہاں تو کوئی نہیں بات کرتا. ایران بھی مسلم ملک ہے, ہم بھی جب 40 سال خدمت کی ہے, ان کی مہمان نوازی کی ہے جو یہاں پہ مہاجرین تھے. تو حال یہی ہے کہ وہاں جو پاکستان کا کوشش یہی تھی جب سے یہ مہاجرین واپس بھیجنے کی پالیسی آئی تھی, اس کے پیچھے ویسے وجہ یہ تھی جو پاکستان نے سختی سے اس پر عمل کیا کہ اگر آپ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دیں گے TTP یا اس قسم کی تنظیموں کو تو پھر ٹھیک ہے, ان کو آپ واپس لیں, اپنے افغان مہاجرین کو بھی واپس لیں, ان کو سیٹل کریں. اچھا PJ صاحب, ہمارے ہاں تو امن و امان کا مسئلہ تھا اور اس طرح کے مسائل تھے, اور یقینی طور پر وہ ریفیوجیز تھے, ہم نے وہ واپس بھیجنے تھے. امریکہ میں بھی یہی مسائل تھے, اسی وجہ سے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے, یا بس پالیسی چینج کی تو کر دی؟ دیکھیں, ان کا جو ان کی جو ڈومیسٹک پالیسی ہے اس میں بڑی ریڈیکلائزیشن آ گئی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر انہوں نے جرمنز پہ بڑی ریسٹرکشنز لگا دی تھیں, اور کمیونسٹ پارٹیز پہ بھی بڑی, جو کمیونسٹ ان کے جو گروپس تھے اس پہ بھی لگائی. آئی تھنک فرام دا 1st of May اب انہوں نے کہا ہے کہ جو ایلینز نان امریکنز جو وہاں رہ رہے ہیں, ایون ود لیگل اسٹیٹس دے ول ہیو ٹو کیری اپنے ایک ایسی آئیڈینٹیفیکیشن جس کے اندر ان کا لیگل اسٹیٹس پتہ ہونا چاہیے. اب یہ امریکہ میں شروع کر دیا انہوں نے. اب مجھے اٹس ناٹ پاکستان, آل اوور پوری دنیا کے اندر. اب یہ جو ایٹیچیوڈ اب امریکہ دکھا رہا ہے, یو ریئلی تھنک کہ امریکہ ول بی سین ود ویری warm eyes? No, I don't think so. I think یہ ٹائم آ رہا ہے کہ امریکن پیپل ول ہیو ٹو ری تھنک کہ اس وقت جو ان کی جو پالیسی ہے, پرٹیکولرلی ود دس پریزیڈنٹ, جس کو میں سمجھتا ہوں اب 9 ٹاپ بندے امریکہ چھوڑ کے چلے گئے, 9 سپر سٹارز چھوڑ کے چلے گئے, اور بھی کئی جا رہے ہیں, بزنسز چھوڑ کے جا رہی ہیں. کیوں؟ بیکاز they don't agree with what is happening right now. اور ہمیں پچھلے پروگرام پہ بات بھی کی ہے, ایلون مسک اب اس کو ٹھنڈ لگ گئی ہے نا, اب نہیں بات کر رہا, وہ ٹھنڈ پہ گئی ہے نا, اب وہ بات نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کو خود ہٹ ہو گیا ٹیسلا. اب یہ جو چیزیں ہیں, یہ ایک ببل بن رہا ہے, ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, اینڈ آئی تھنک ویل بی ٹاکنگ مور آن اٹ. نجم ثاقب صاحب, آج کے سوالات. پہلے ضروری سوال, ہمیں معلوم ہے امریکہ کی پالیسی کیا ہے, ہمیں پتہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں, ہمیں معلوم ہے روس اور چین کے عزائم کیا ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ خلیجی ریاستیں فلسطین کے معاملے میں خاموش کیوں ہیں, ہمیں سب پتہ ہے. ضروری سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیارے ملک پاکستان کے بارے میں بھی کچھ پتہ ہے کہ نہیں. آج کا غیر ضروری سوال, نہری منصوبوں پر چیف منسٹر سندھ نے وفاقی حکومت چھوڑنے کی دھمکی دی ہے. کہا ہے کہ کیا ملک نئے انتخابات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ملک سیاسی بے یقینی کا متحمل ہو سکتا ہے, قرضے کا متحمل ہو سکتا ہے, کابینہ کی تنخواہیں بڑھانے کا متحمل ہو سکتا ہے, تو انتخابات کا بھی متحمل ہو جائے گا. غیر ضروری سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ملک فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کے بارے میں متحمل ہو سکتا ہے کہ نہیں, یہ ذرا بتا دیجئے. اور بنیادی چیز بھی یہی ہے, ایک ہمارے ناظرین جو ہے سوشل میڈیا پر اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ.